बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो करंट अफेयर्स हैं, हम देखें सैलाब चल रहा है, सैलाब के साथ हम इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेसी की जा रही है। जिस तरीके से आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बनियान मरसूस के बाद सूरत हाल ये है कि फिर हमने ईरान और इसराइल के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट देखा, फिर इसराइल और कतर के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट देखा। उसके बाद जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर जो है बड़ी जो है वो चैम गोई हैं, ख़ास तौर पे अगर बात करें हम डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए किस तरीके से जो है वो एक पुल का किरदार अदा करेगा। आज भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात मुतवक्के है, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पे, उनका भी होना इम्कान है। जो है वो ख़बर रसा एजेंसी जो है रॉयटर्स ने ये बताया है कि ये वाइट हाउस ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है। इस हवाले से मैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में डिस्कशन करूंगा, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम के पहले चंक में मैं ख़ास तौर पे ज़रा पंजाब के हवाले से डिस्कशन करना चाहता हूं। ख़ास तौर पे सीएम जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, किस तरीके से एक्टिव नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे आज वो डेरा गाजी खान पहुँची हुई हैं और डेरा गाजी खान के अंदर उन्होंने ग्रीन बसेस का उनका जो इनिशिएटिव है उनके इफ्तिताह के हवाले से वहाँ पर पहुँची हैं। इससे पहले वो वज़ीराबाद, साहिवाल, मियाँ वाली और सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव लाहौर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन सवाल मेरा ये मौदबाना ये बनता है कि क्या पंजाब के अंदर तमाम मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पे अगर देखे जाएँ तो सैलाब के हवाले से ही, तो क्या सैलाब के सारे मसाइल ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त? क्या रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है वो क्या मुकम्मल हो चुका है कि जो हमारी सीएम साहिबा हैं उनका जो फोकस है ख़ास तौर पे इन तमाम सेमिनार्स पे है, इनॉग्रेशन हो रही है बसेस के हवाले से? दूसरा सवाल मेरा मौदमाना ये बनता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, क्या वो अब बात करें फॉर इंस्टेंस अगर वज़ीराबाद की बात करें, सहीवाल की बात करें, मियाँ वाली की बात करें, और आज डीजी खान वो वहाँ पे पहुँची हैं, तो क्या इन तमाम जो डिवीज़न्स हैं, जो ये शहर हैं, जो क्या इनके अंदर क्या हस्पतालों का निज़ाम बेहतर है? क्या आप एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे बिल्कुल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, मज़ीद बनाने की नहीं ज़रूरत? तो मेरा ये सवाल है कि आप जो इन्वेस्टमेंट और जो बजट, अवामी बजट जो है, आवाम का पैसा जो आप ग्रीन बस में लगा रहे हैं, क्या आप आवाम को जो उनके फंडामेंटल्स हैं, क्या उनकी सेहत, तालीम, क्या वो आप उसको पूरा मुकम्मल कर चुके हैं? लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो डीजी खान की मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो डीजी खान में आज जो मैंने विजुअल्स देखे वहाँ पे ग्रीन बसें जो पहुँची, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो ग्रीन बसें वहाँ पे पहुँची तो वहाँ की रोड्स ही पासमानदा है, रोड्स की हालत हाल नहीं है। वो इतनी खूबसूरत बसें कैसे चलेंगी वहाँ पे जहाँ पे रोड का सिस्टम ठीक नहीं है, जहाँ पे रोडों की नकासी नहीं है? तो ये किस तरीके की एक जो है वो हिकमत अमली पंजाब हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है? और दूसरी जानिब जिस तरीके के सेमिनार्स किए जा रहे हैं, इंडोर सेमिनार्स किए जा रहे हैं, उन पे कितनी हज़ारों करोड़ों रुपए की लागत लग रही है। मेरे ख्याल में तो डीजी खान एक ऐसा शहर है जहाँ पे उस किस्म का सेमिनार भी नहीं हो सकता, वहाँ के मकामी लोग नहीं करवा सकते। लाहौर से क्या चीज़ें पहुँच रही हैं वहाँ पे सेमिनार कंडक्ट कराने के लिए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन को अगर आप देखें तो वो मुकम्मल रिहेबिलिटेशन नहीं हो सका। आवाम जो है अभी तक वो जो है वो हुकूमत की जानिब देख रही है, क्योंकि रेस्क्यू कर लेना मुकम्मल ये चीज़ नहीं होगी कि हमने हाँ जी फ्लड की हालत हाल बेहतर कर दी। आप वो तखमीना लगाएंगे जो सारे नुकसानात हुए हैं, उसके बाद वो जो डैमेजेस आवाम के हुए हैं वो उनको कंपनसेट करेंगे। इस पे हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं डिस्कशन करूंगा। नाज़रीन, इस डीजी खान के हवाले से जैसे मैंने इंट्रो में डिटेल बताया, मैं अपने गेस्ट और अपने एनालिस्ट जो हमारे साथ हैं उनसे ज़रा पूछने से पहले ज़रा मैं डीजी खान के हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मलिक मुजाहिद, उनसे मैं ज़रा सूरत हाल जानना चाहता हूँ। मलिक मुजाहिद, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। मुजाहिद साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त डीजी खान के अंदर? एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में हॉल बनाया गया है, इनॉग्रेशन जो है वो आज सीएम साहिबा पहुंची हैं इफ्तिताह करने के लिए ग्रीन बसेस की। तो कितनी बसें हैं, कितनी आवाम वहां पे पहुंची, क्या माहौल था वहां पर? जी बिल्कुल, ग्रीन ये डीजी खान में पहली दफा किसी ने जो इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन है डीजी खान में इफ्तिताह किया। ये जो डेरा गाजी खान डिवीजन में टोटल 101 बस है जी। डीजी खान शहर के लिए 24 हैं, तोसे के लिए 15 हैं, इसी तरह फिर कोट और दो लइये के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक रखी गई हैं। ये डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 101 बस का आज इफ्तिताह किया गया है जी।
تو اس میں مجھے یہ بتائیں مجاہد صاحب، مجھے اس میں یہ بتائیں کہ یہ بسز کہاں چلیں گی، کیا روٹس ہوں گے، عوامی تاثر وہاں پر کیا تھا؟ کیونکہ وہاں پر دوسری چیزیں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پر مزید حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر یونیورسٹیز کی بات کریں، ہم اگر بات کریں خاص طور پہ جو صحت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہاسپٹلس کے حوالے سے، تو کیا عوام ان بسز سے خوش ہے؟ کیا ڈی جی خان کے جو روڈ سٹرکچر ہے کیا وہ وہاں پر یہ چیزیں بالکل میسر ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا ہے. یقیناً جو ڈیرہ غازی خان کی روڈز ہیں وہ ٹوٹ کا اس وقت شکار ہیں. جو واسا کمپنی آئی ہے جیسے 15 ارب جو پروجیکٹ وہ بھی ڈی جی خان میں پہلی دفعہ ہے. وہ سیویج کے ساتھ ساتھ وہ روڈ بھی وہ ٹھیک کریں گے، روڈ کے نئے روڈ بنیں گے ڈیرہ غازی خان شہر میں. دوسری جانب جو عوام ہے اس وقت یقیناً جو رکشے پہ 300 کرایہ لیتی تھی، وہ ابھی وہ 20 روپے میں وہ آسانی سے پہنچ سکیں گے اپنی منزل مقصود پہ. یہ ڈیرہ غازی خان سے لے کر چوٹی تک ایک روٹ رکھا گیا ہے، سخی سرور میں روٹ رکھا گیا ہے جو ڈیرہ غازی خان میں شہر میں چلیں گی، شہر سے لے کر شاہ صدر دین تک. جو توسیع ہیں پھر وہ اگلے ان کے روٹ ہیں، وہ شاہ صدر دین تک آئیں گی، دوسرے وہوا تک جائیں گی. اسی طرح جو کوٹ چھٹے میں رکھی جائیں گی وہ پھر کوٹ چھٹا جو مانا ہمدانی ہو گیا، نوتک ہو گیا یا آلی والا ہو گیا، وہ اس طرح کے روٹس بنائے گئے ہیں. جی نہیں تو مجاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو چھوٹی جو ٹرانسپورٹ ہے، رکشے والے ہیں یا چھوٹے جو بھی ٹرانسپورٹ چھوٹے چھوٹے علاقوں تک جاتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان گرین بسز کی آنے کی وجہ سے ڈی جی خان کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا شہر کی اگر میں بات کروں تو بے روزگاری ہوگی؟ حکومت نے یہ بھی سوچا ہے، وہاں کے مقامی نمائندوں نے بھی وہ سوچا ہے، جو لوگ بیچارے اپنا گھر بسا رہے تھے رکشے چلا کے یا چھوٹی موٹی ٹرانسپورٹ کے سلسلے سے، تو وہ ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ جو ڈیرہ غازی خان ہے اس میں یہ جو ایک گرین بسیں ہیں، الیکٹرک بسیں، ایک تو ان سے بندہ دھواں، گرد و غبار اور بیماریاں کافی پھیل رہی ہوتی ہیں. جو ایک عام جو بسیں چلتی ہیں اس سے، گرین بسیں چلنے سے ایک تو بیماریوں سے بھی ہم بچ سکیں گے. دوسری جانب جو آپ رکشے کی بات کر رہے ہیں، رکشے اسی طرح میرے خیال میں چلتے رہیں گے. جو ان کا روٹس ہے، جو ہائی ایس وغیرہ جو فورٹ منرو میں جاتے تھے، وہ فورٹ منرو جو لوگ بس چلاتے تھے یا ویگن چلاتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہوگا جو 100 روپیہ ان سے لیتے تھے سخی سرور ڈیرہ غازی خان سے، وہ 20 روپے میں پہنچ سکتے ہیں. یہ رکشے والوں کو یا بس کو کوئی اس سے متاثر نہیں ہوں گے، روزی میں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ فورٹ منٹرو کی بات کی ہے، سخی سرور کی بات کی ہے. فورٹ منٹرو ایک سیاحتی مقام ہے، ڈی جی خان ساؤتھ پنجاب کا پورا سمجھا جاتا ہے، اور بڑی جو ہے کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر خاص طور پہ گرمیوں میں وہاں پہ جاتے ہیں. اور سخی سرور کی بات کی جائے تو وہاں پہ بہت بڑا ایک دربار ہے اور ڈی جی خان کی وہ ایک تحصیل ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرانسپورٹ وہاں تک اگر جاتی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے، کیا وہاں کا عوامی مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سخی سرور کے اندر اگر میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ ڈی جی خان ڈی ایچ کیو کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ وقفہ 30 کلومیٹر کا وقفہ ہے. اگر حکومت اپنی پریورٹی پہ سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹرز اور میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں ان پہاڑی علاقہ جات کے اندر، اگر وہاں پہ زیادہ فوکس کرے تو یہ زیادہ اثر انداز نہ ہوتا؟ جی بالکل، آپ نے یہ بھی سوال بہت اچھا کیا ہے کہ یہ ہمیں جو ڈیرہ غازی خان یہ ساؤتھ پنجاب کا جو ایک منی مری کہا جاتا ہے، تمام پاکستان سے لوگ آ کے سیر و تفریح کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ٹی ایچ کیو ہاسپٹل بھی اس وقت فورٹ منرو میں بنایا گیا ہے. وہ بالکل کام بھی کرے، وہاں پہ جو میڈیکل افیسر بھی موجود ہوتے ہیں. یہ پہلے وہاں پہ میڈیکل افیسر نہیں بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ سخی سرور میں بھی ابھی ہاسپٹل بن چکا ہے. پہلے وہاں پہ میڈیکل افیسر نہیں بیٹھتا تھا، ابھی وہاں پہ میڈیکل افیسر بیٹھتا ہے. اور دوسری جانب کو سلیمان میں کافی کام کرنے والے ہیں سیر و تفریح کے حوالے سے. وہ بھی اس کو جو حکومت پنجاب کی جانب سے خصوصی سردار اویس خان لیگاری اور احمد لیگاری کا ہی حلقہ ہو جاتا ہے، یہ خصوصی فنڈ اس کے لیے لا رہے ہیں، ان میں کام اس وقت جاری ہے. اچھا مجھے اس میں یہ بتائیں مجاہد کہ سی ایم صاحبہ ڈی جی خان پہنچی، اپ کمنگ الیکشن ضمنی الیکشنز بھی ہونے ہیں 185 پہ،
کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ایک انٹینشن اگر گورنمنٹ کی دیکھی جائے تو انٹینشن کیا ووٹ لینے کی بھی ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے ڈویژنز ہیں جہاں پر ان بسز کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. صرف اس سے پہلے ٹھیک ہے وزیر آباد، سہیوال، میاں والی میں بھی یہ چیز ہوئی، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کسی حد تک کہ ڈی جی خان کی عوام کو بیفور دی الیکشنز ایک تحفہ دینا، کیا ان کو ووٹ لینے کی ان کو ایک لالچ دینا ہے؟ نہیں، یہ سوال درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حمید صفافی اور سردار اویس لغاری نے یہ آواز پہلے سے اٹھائی تھی کہ وہاں پہ جو سردار ہمارے ایکس سی ایم عثمان بزار رہ چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو بسیں دی تھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں تو وہ واپس چلی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پروجیکٹ لائیں گے. یہ الیکشن یہ تاریخ سے پہلے ہی یہ چیزیں طے ہو چکی تھیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ پہلے طے ہو چکی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس. اگر عوامی نمائندے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکٹرک بسز چاہیے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ یہ بھی ہے کہ ایک پاس میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے سی ایم عثمان بزدار نے جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کیا تھا. لاسٹ کوسچن ہے، صرف مجھے یہ بتا دیں کہ عوامی نمائندے صحیح طریقے سے پورے ساؤتھ پنجاب کی آل اوور دی بات کی جائے، کیا وہ اوپر حکومت کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں ضرورت ہے ہمیں جو پہلے پریورٹی بیسس پہ دی جائیں؟ جی بالکل. دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں ہم سیوریج کے حوالے سے دیکھ لیں تو جو ایم پی حنیف قطافی ہیں وہاں پہ آواز اٹھائی ہے. الیکٹرک بسوں کے جو باقی جو ڈسٹرکٹ تھے وہ شامل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو وہ آج ہم نے دیکھ لیا سی ایم پنجاب کی ہے. تو یقیناً جو ہمارے نمائندے ہیں ڈیرہ غازی خان میں ابھی بہتری کی طرف آ رہے ہیں. عوام پہلے کی طرح نہیں ہو چکی، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک مجاہد بہت شکریہ ہمیں ڈی جی خان سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ضمیر افاقی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جناب زبیر خان انصاری صاحب ہیں. اس وقت وہ خود جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور گورنر پنجاب نے انہیں سراہا ہے، انہیں ایوارڈ دیا ہے. اس کے بعد جناب سہیل خان درانی صاحب ہیں، ڈیرہ غازی خان سے میرے ساتھ ہیں اور سینئر صحافی ہیں. میں پروگرام کا آغاز سہیل خان درانی صاحب آپ سے کروں گا انصاری صاحب کی اجازت سے اور افاقی صاحب کی اجازت سے، کہ میں ذرا ڈی جی خان کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ جاننا چاہ رہا ہوں. درانی صاحب اس وقت کیا پوزیشن ہے سر، خاص طور پہ سی ایم صاحبہ کے جو آج افتتاحی تقریب ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر، کس طریقے کے وہاں پہ جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں، کیا اصل انیگوریشن کے اندر اصل مقصد کیا ہے سر؟ السلام علیکم لیڈر صاحب، بڑی مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا. جناب جی بالکل، سی ایم صاحبہ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ آج جو وہ یہاں پہ گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاحی پروگرام تھا اس کے سلسلے میں یہاں آئی ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے ڈیرہ غازی خان کی کہ یہ ڈیرہ غازی خان کا ان کا پہلا دورہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا یہاں ڈیرہ غازی خان کا تیسرا دورہ ہے. اس سے پہلے وہ 5 ستمبر 2024 کو نیوٹریشن پروگرام کے سلسلے میں ڈی جی خان آئی تھیں. اس کے بعد پھر 20 جنوری 2025 کو غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت یہاں ذہین طلباء کو چیک تقسیم کرنے آئی تھی. اور اس کے بعد آج پھر دوبارہ انہوں نے ڈی جی خان کو گرین بسوں کا تحفہ دیا ہے. اس وقت 25 کے قریب کو گرین بسیں جو ہے نا وہ ڈی جی خان عوام کے لیے پہنچ چکی ہیں، ان کو سستا اور بہترین سفر فراہم کرنے کے لیے. تو یہ بسیں جو ہے نا یہ تقریباً کو 25 بسیں ہیں جی جو یہاں جو ہے نا آ چکی ہیں. اور اس کے مطابق جو ہے نا جو سی ایم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو 105 بسوں کا تحفہ دوں گی. مزید بسیں بھی جو ہے نا ان کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. سر درانی صاحب سوال مودبانہ سا ہے، 105 بسز کی بھی جو ہے وہ انہوں نے پریڈکشن دے دی ہے اور اس کے ساتھ 25 بسز پہلے بھی آ چکی ہیں. کیا ڈی جی خان کی حالت حال سے آپ واقف نہیں ہیں؟ کون سے ایسے روڈز ہیں؟ آپ ڈی جی خان کو جیوگرافکلی دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا شہر ہے. شہر کی اگر میں بات کروں، پورے ڈی جی خان ڈویژن کی بات نہیں کرتا، اگر شہر سے ہٹ کے ہم بات کریں سگی سرور کوٹ چھٹا کی جو تحصیل ہے یا کوئے سلمان کی بات کریں جس میں فورٹ منٹرو کا علاقہ آتا ہے، یہ تمام وہ علاقے ہیں سر جہاں پہ بالکل جو ہے وہ نہ تو تعلیمی جو سہولیات ہیں وہ مکمل ہیں، نہ تو جو ہے اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے ہاسپٹلز کا جو جال ہے وہ وہاں پر بالکل وہاں پہ ہاسپٹلز بھی نہیں ہے کہ لیکن
خدا نہ خواستہ کوئی اگر فورٹ منٹرو میں یا سکی سرور کے اندر کوئی اگر ایسی ایمرجنسی پڑتی ہے امراض کے حوالے سے تو وہ ڈی جی خان آتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے زیادہ ڈی جی خان کے لیے بڑا تحفہ یہ ہوتا کہ کوئی تعلیمی ادارہ دے دیا جاتا, وہاں پہ کوئی ویمن یونیورسٹی دی جاتی, وہاں پہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی دی جاتی, یا کوئی اچھا ہاسپٹل جو پاسماندہ علاقے ہیں سکی سرور, کوٹ چٹا, اگر ہم بات کریں آگے فورٹ منٹرو کی, وہاں پہ کوئی بڑی ہاسپٹل دی جاتی تھی. ڈی جی خان کے اندر کینسر ہاسپٹل ابھی تک نہیں ہے, لوگ ملتان جاتے ہیں سر. جی میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ڈی جی خان جو ہے نا یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی جی خان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت کو 78 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, جی, اور اس شہر سے ابھی تک پسماندگی کا لیبل نہیں ہٹ سکا ہے. جی, یہاں تک کہ جب بھی بات کی جاتی ہے کہ جنوبی پنجاب کے ڈیرہ غازی خان شہر کی, تو کہا جاتا ہے ڈیرہ غازی خان پسماندہ علاقہ ہے. جی, بیشتر لوگ تو ابھی تک اسے جو ہے نا پنجاب کا حصہ ہی سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بلوچستان کا حصہ ہے, پر پنجاب سے بہت سارے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں بیسک جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی ابھی تک عوام کو نہیں مل رہی ہے. حالانکہ یہ وہ شہر ہے میرے خیال میں خوش قسمت ترین شہر ہے جس سے صدر پاکستان, وزیر اعظم, گورنر, وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کے علاوہ بہترین اور اہم منصب پر وزارتوں پر لوگ فائز رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بنیادی سہولیات, جن میں کہتا ہوں سیویج سسٹم ہے, صاف پانی کا ایشو ہے, ہیلتھ کا ایشو ہے, ایجوکیشن کا ایشو ہے, یہ وہ مسائل ہیں, روڈز کا ایشو ہے, یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ابھی تک جوں کے توں ہیں. جب بھی کوئی حکمران یہاں پہ آتے ہیں وہ وعدے وعید کر کے تو چلے جاتے ہیں, بڑے بلند دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ہم ڈیرہ غازی خان کو پھولوں کا بسیرا بنا دیں گے, ہم یہاں زمین اور آسمان ایک ملا دیں گے, لیکن آج تک عملی طور پر جو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ صرف ڈی جی خان کا حال نہیں ہے, تمام ساؤتھ پنجاب کی بات کی جائے, راجن پور کی بات کی جائے, آپ رحیم یار خان کی بات کریں, تو یہ پورا بیلٹ جو ہے نا سندھ تک کے بارڈر تک, میرے خیال میں یہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں کیا وہ نہیں چاہتے, یا پنجاب حکومت کی وہاں طرف اس کی طرف جو ہے وہ میرے خیال میں فوکس نہیں ہے. میں آپ کی طرف درانی صاحب سر پھر آتا ہوں. میرے ساتھ زبیر احمد انصاری صاحب ہیں اور جناب سربراہ عوامی متحدہ موومنٹ ہیں, اور اس وقت بڑی کاوش کر رہے ہیں فلڈ ریسکیو کے حوالے سے. سر انصاری صاحب, جو صورتحال اس وقت ہے پنجاب کی, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو فلڈ ایریاز ہیں, علی پور کی بات کی جائے, اگر ہم شوج آباد کی بات کریں, جلال پور پیر والا کی بات کریں, تو آپ وہاں پر بھی موجود ہیں. کیا سچویشن ہے؟ ایک طرف سی ایم صاحبہ آج ڈیرہ غازی خان کے اندر, اس سے پہلے بھی کئی انیگوریشنز کے اندر حصہ لے چکی ہیں, اور دوسری طرف عوام سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے. سر کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر شریف بھائی کہ آپ نے آج اہم پروگرام کے لیے اور اہم ٹیلی ویژن والوں نے بلایا. بہت نوازش آپ کی. گزارش یہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے جو ہے یہ سیلاب زدہ علاقوں میں بذات خود میں موجود ہوں, اور شجاع آباد کے علاقہ میں موچی پورہ میں اس وقت بڑا شدید جو ہے وہ پانی بھرا ہوا تھا, اور وہاں پر جو صورتحال ہے بڑی سنگین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا حکومت وقت کو چاہیے کہ پیورٹیز پہ کام کریں, کہ پہلے جو ہے وہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کام کرنا چاہیے. چھوٹے بچے شدید خارش میں مبتلا ہیں, پیٹ کے امراض بڑے بری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. بیسک چیزیں جو گورنمنٹ ہے وہ مین شہروں کے مین روڈز کے اوپر جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہیں, کیمپس لگا رہے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں, دکھا رہے ہیں. لیکن جو اندرون علی پور, شجاع آباد, موچی پورہ, نور پور, لیا, حاصل پور اور ملتان کے گردنوار, شمال لاہور, ڈی جی خان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت ابتر صورتحال ہے. اور جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیونکہ میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے بھی بیچاروں کو لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم محدود وسائل ہیں, ہماری نئی سیاسی جماعت ہے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی گرین بسوں کے معاملے میں, تو بلا شبہ گرین بس ایک بہت اچھا اقدام ہے, لیکن اس وقت پیورٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور جہاں پر آپ چلا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں, تو وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ڈیرہ غازی خان میں بہت سے تعلیمی مسائل ہیں, وہاں پہ میڈیکل کی سہولیات بالکل فقدان ہے ان کا, اور پھر ان کی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے. جو پانی کا بور وہ لوگ کرتے ہیں, پانی کے پائپ لائنز کی سہولت نہیں ہے, وہ بہت گندا پانی ہے. اور اگر آپ 500-700 فٹ پہ جا کے اچھا پانی نکالنا چاہیں تو وہ صرف حکومت نکال سکتی ہے, عام آدمی کے بس کا بات نہیں. اگر وہ
چھوٹا پمپ لگاتا ہے تو وہ 100-125 فٹ پہ جو پانی ہے وہ بہت گندا پینے پہ مجبور ہے. اور میں کیونکہ بذات خود وہاں پہ ہو کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں معاملات، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر جگہ بسیں بانٹ رہے ہوں، اربوں خربوں روپے لگا رہے ہوں. اگر اس کی جگہ آپ کو یونیورسٹی بناتے، وہاں پہ تعلیمی میڈیکل کا، جیسے وہاں کینسر کے بہت سے بیماریاں ہیں، کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ نہیں ہے. ڈیرہ غازی خان کی اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن ان میں سے آبادی میں 80% جو ہے وہ بیچارے غریب لوگوں کی ہیں. 10% سفید پوش ہیں اور 10% وہ وڈیرے ہمارے ہیں جو رول کرتے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب خاص طور پہ مریم نواز شریف کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرف پہلے دھیان دیں، ان کیمپس میں جائیں، وہ موچی پورہ جائیں، نور پور جائیں، شجاع آباد جائیں، لیا جائیں، حاصل پور جائیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں سیلاب زدگان کی کیا صورتحال ہے. وہاں پہ ریلیف ان کو دیا جائے، وہاں پہ حکومت کے ریلیف کیمپ لگیں، میڈیکل کیمپ لگیں. ہم کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن جو حکومت وقت کر سکتی ہے وہ عام پارٹیاں، کیونکہ ہم کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے، اپنی گراہ سب کچھ کرتے ہیں. اور کافی عرصہ سے آپ کو پتہ ہے عمر شریف بھائی، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں. لیکن اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، صاحب استعداد کو چاہیے وہ کھڑے ہوں، خود جائیں، خود جا کے اور خود جو ہے وہ غریبوں کی مدد کریں، پاکستانیوں کی مدد کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا صدقہ جاریہ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے لیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. سر ضمیر خان آفاقی صاحب، سر جیسے انصاری صاحب نے بھی فرمایا، دورانی صاحب نے بھی فرمایا، اصل میں صرف یہ ڈی جی خان کا بھی ایشو نہیں ہے. سیلاب کے بارے سے تو انصاری صاحب نے روشنی ڈال دی نا. یہ مسئلہ صرف ڈی جی خان کا بھی نہیں ہے. اب سہیوال جیسے وہاں پہ بھی دی بسیں، اب پنجاب میں بھی بسیں دیں گی. سہیوال اور پنجاب کے بھی جو سب سے ہاٹ ایشوز ہیں نا سر، ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے، کلین واٹر کا ایشو ہے، اب بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کا وہاں پہ بھی بہت بڑا فقدان ہے. وہاں پہ کوئی ایجوکیشن سیکٹرز کوئی ایسے خاص نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بات کی جناب انصاری صاحب نے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے کسی گرین بس سے کہ ٹرانسپورٹ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں سب سے پہلے تو پریورٹی وہ ہونی چاہیے نا سر. جی ہاں بالکل، بہت شکریہ. ہمارے جو دوست ہیں انصاری صاحب اور دورانی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا اپنے علاقے کے حوالے سے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا، اور حالات کی جو ہے نا ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس وہ عکاسی بھی بیان کی ہے. اب بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے اپنا عمر صاحب کے ہماری جو حکومتیں ہیں خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، یہاں پر نمود و نمائش بہت زیادہ ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہے. ہم مریم نواز شریف صاحبہ کے جو کام ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایک وزیر آباد جیسا شہر جو سراؤنڈنگ میرے خیال 10 کلومیٹر میں بھی نہیں اس کا ایریا جو ہے، وہاں پر اتنی بڑی بسیں جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر جو ضرورت ہے یہ تو کیونکہ پنجاب ہیں، پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، پنجاب کے 36-37 اضلاع ہیں. ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے بلکہ 2-3 دن پہلے ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے، انڈیکس دیا ہے غربت کے حوالے سے، پاورٹی کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، وہ ہم 25% جو ہے وہ ہماری غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ 40% کی بات کی تھی. آپ کے ایک طرف غربت بڑھ رہی ہے، آپ کے ایک طرف جو ہے وہ جہالت بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس جو تعلیم نہیں ہے، یہ ساری ہی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. آپ کو ادھر اب لاہور جیسا شہر ایک بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن شہر ہے، آپ نے یہاں پہ اورنج ٹرین بھی چلائی، آپ نے یہاں پہ گرین بسیں بھی چلائیں، آپ نے یہاں سپیڈو بھی چلائی، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی تک عام آدمی کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں پہنچا سکے. وہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے چنگچی چلتے ہیں، روزانہ لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ نے اگر ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا ہے دکھاوا کریں، زور کریں، لیکن وہ اس طرح کا کریں کہ پھر ہر آدمی کو اس کی سہولت بھی پہنچے، کہ ہر آدمی جو ہے وہ اب رکشے والا منمانی کرتا ہے، چنگچی والا منمانی کرتا ہے. ایک طرف آپ 20 روپے لیتے ہیں، دوسری طرف میں ایک چھوٹا سا ہاں جی میں آپ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. یہی انیشیٹو وہ میرے خیال میں سی ایم عثمان بزدار صاحب نے بھی لیا تھا، اور ڈی جی خان میں بھی تب بھی بسیں ملی تھی. وہ میں کیونکہ چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ وہاں پہ روڈز بھی نہیں ہوتا، انفراسٹرکچر بھی ایسا نہیں ہوتا،
تو جناب محترم وہاں پہ کچھ مہینے چلی تھی وہ بند ہو گئی تھی. وہاں دیکھیں وہاں کے لیے جو ہے نا مقامی جو وہاں کے اسٹرکچر ہے اس کے مطابق آپ کو ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لے. دوسری جو اہم بات ہے نا جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، آپ کو اپنے پروگراموں میں بات کرنی چاہیے. میں نے پچھلے بھی پروگرام میں آپ کے پروگرام میں بات کی تھی اکثر کئی جگہوں پہ کہ چیف منسٹر جو ہے 13-14 کروڑ کی آبادی کا ایک چیف منسٹر ہر آدمی کے پاس نہیں پہنچ سکتا. آپ اپنے سسٹم کو کیوں نہیں بہتر کرتے؟ اب یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے یا دیگر جتنے بھی سرکاری جتنے بھی محکمے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی ایک چیف منسٹر کو کہیں کسی بھی ٹریک کے اوپر چڑھا کے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی پرسیپشن آپ عوام میں جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ ہم بہت بڑے کام کر رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں، ہمارے ٹی وی کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، ٹکر چل رہے ہیں، ہماری تصویریں آ رہی ہیں، ہم پروگرام آ رہے ہیں. لیکن کبھی آپ جیسے اگر ہم کہہ لیں تو کبھی بھیس بدل کے جائیں نا، آپ کے ارد گرد کافی سارے لوگ ہیں جو آپ کے بڑے ویل وشر ہیں کہ شہر میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے حال و حوال ہیں کیا. اگر ادھر نہیں آنا اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی. آپ اگر اپنے سسٹم کو بہتر کریں، آپ کا جو یہ جمہوری حکومتوں کا نظام ہے، مقامی حکومتوں کا، اگر آپ اس کو درست کر لیں تو پھر آپ کو گلی گلی محلے محلے اتنی دور دور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چھوٹے شہروں میں بھی اچھی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے، اچھے اسکول ہونے چاہیے. اس کے اوپر آپ مطلب کوشش کریں ان علاقوں کے مطابق، اس علاقے یا اس شہر کے مطابق آپ ٹرانسپورٹ بھی اسی طرح سے مہیا کریں تاکہ وہاں پر وہ چل سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچے. ایک جو میرے خیال میں نااہلی مقامی سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہے. اگر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا شہر ہے، اگر وہاں پہ وہ چیز میرے خیال میں کار آمد ہی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کے مقامی سیاستدان ایم پیز ایم این اے جو ہے وہ وہاں پہ بتائے نا سی ایم صاحبہ کو، ان کی ٹیم کو کہ ہاں جی ہمیں بسز نہیں چاہیے. اور یہ چیز میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جیسے دورانی صاحب سے یہ میرا سوال بھی ہے کہ وہاں کے ہی ایم پی اے صاحب نے آن دی فلور آف دا پنجاب اسمبلی یہ چیز کہی ہے کہ ہاں جی ہمیں بسز چاہیے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈی جی خان کے اندر کتنے روڈز ہیں جو اس چیز کے چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. اور دورانی صاحب اس چیز کو سر انڈوز کریں گے کہ کیا ڈی جی خان میں روڈز ہیں اتنے؟ آپ دیکھیں سر جو روڈ بنتا ہے سر 6 مہینے کے بعد اس کی نکاسی خراب ہو جاتی ہے. سر جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ اس پہ سیاستدانوں کا بہت رول ہوتا ہے کہ سی ایم صاحبہ کو آگاہی دینا. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف جو ہے نا صرف تعریفی چیزیں دکھانی ہے کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے. آپ نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے کہ جو کہ ہمارے علاقے کے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں سردار اویس خان لغاری فیملی جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، ان کا بڑا اثر رسوخ بھی ہے اور سیاسی طور پہ بھی وہ اس وقت بہت تکڑے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پی ایم صاحب کو بھی اور سی ایم صاحبہ کو بھی تمام حقائق سے آگاہ کرے. یہاں ہمیں روڈ چاہیے. اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو میں آپ کو بتاؤں نگار صاحب، ڈی جی خان میں ایک فلائی اوور نہیں ہے. جی وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھ لیں آپ راجن پور کے اندر دیکھ لیں، آپ مظفر گڑھ کے اندر دیکھ لیں، آپ تونسا کے اندر دیکھ لیں، کوئی ایک، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان اور کیا نام ہے پنجاب کو جوڑنے والا یہ ڈیرہ غازی خان ہے. سر جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان وہ واحد سٹی ہے جس کا سنگم چوک پول ڈاٹ جو ہے نا وہ چاروں صوبوں کو ملاتا ہے اور اسے سنگم چوک کہلایا جاتا ہے. اور یہ چوک جو ہے نا اتنی، میں سمجھتا ہوں کہ بھی سابقہ جو بھی حکمران تھے یا جنہوں نے اس کو ایڈوائز کیا تھا وہ اتنے غلط ڈیزائن سے بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ روزانہ درجنوں کے حساب سے حادثات ہوتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. بے شمار لوگ جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ زخمی حالت میں معذور پڑے ہیں. اس چوک پہ تو فوری طور پہ جو ہے نا اوور ہیڈ برج کی ضرورت ہے، جو کہ میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ان کو سی ایم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ امیڈیٹلی جو ہے نا پول ڈاٹ پہ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے اوور ہیڈ برج بنانے کا اعلان کریں اور اس کے لیے فنڈ دیں. اور اس کے علاوہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارا ایشو جو ہے ڈی جی خان کا وہ ہے سیوریج سسٹم. سیوریج سسٹم کی بہت ضرورت ہے. سیوریج سسٹم ہمارا پورا شہر جو ہے نا وہ اس وقت پانی پہ تیر رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ انتظامیہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، انہیں سیلاب زدگان کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے، بحالی کا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اس وقت مین ایشو ہمارا جو ہے نا وہ سیوریج کا ہے، صاف پانی کا ہے. اور ایون دیٹ کہ کینسر ہسپتال جس کا اعلان ہو چکا ہے وہ کینسر ہسپتال ابھی تک نہیں بنا. یہاں پہ اٹامک انرجی سینٹر جو ہے نا اس کا ایک ہاسپٹل بنا ہے. اگر حکومت پنجاب چاہے تو امیڈیٹلی جو ہے نا وہ اٹامک انرجی کا لیٹسٹ
स्पेसिफिक सर आ गया हॉस्पिटल है, सर आपका पॉइंट आ गया। दुरानी साहब ब्रेक का वक्त हो गया सर। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद जरा इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करेंगे, हमारे साथ अंसारी साहब साथ ही रहेंगे, अफाकी साहब, और दुरानी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डीजी खान से हमें अपडेट दे रहे थे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।